सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी फैसल अब्बासी साहब। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। टाइम शॉर्ट है इसलिए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? ख़ास तौर पर मुझे सीधा सीधा ये ज़रा बताइएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सियासी मंजरनामा है हमारा, उस पर क्या असरात होंगे, क्या मैसेज जी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद डिजिटल का अली साहब। बुनियादी बात यह है कि उसमें दो तीन बड़े क्लियर पैगाम आते हैं। एक बात तो ये है कि फ़ौज ये कह रही है कि हम आपको सालों से कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं आपस में बैठें बात करें, और यही वजह है कि जो मुज़ाकरात का उनका उससे मुतालिक DGISPR ने कहा कि ये अमल खुशाइंद है। दूसरा मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर आप मुज़ाकरात करेंगे, आप सियासत करेंगे, लेकिन सियासत के साथ साथ इंतशार करेंगे तो इंतशार की इजाज़त रियासत आपको नहीं देगी। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। और तीसरा मैसेज ये भी है कि अगर आप बैठ के बात करते हैं, आपके पास मुल्क के मसाइल का हल है, आपके पास गवर्नेंस बेहतर करने का हल है, आपके पास दीगर जो मामलात हैं उनको बेहतर करने का हल है, आप अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि आपको किसी दूसरे मामले में फ़ौज की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर आप परफॉर्म भी नहीं करते हैं और फिर उसके बाद आप धौंस धमकी से काम भी लें और फिर आप साथ साथ ये भी कहें कि हम सिविल नाफरमानी जो है उससे मुतालिक वो भी चलाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम 9 मई भी करेंगे, तो इसकी इजाज़त आपको कतई तौर पर नहीं मिलेगी। अब इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है, आपको याद होगा परसों अगर आपने देखा हो तो हमारे TV प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि एक मुज़ाकरात वो हैं जो ये मुज़ाकराती कमेटी कर रही है और दूसरे मुज़ाकरात वो हैं जो पसे पर्दा हो रहे हैं। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। जो लोग जर्नलिज़म को, सियासत को, इन सारे मामलात को समझते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात ना हो रहे हों। और फवाद चौधरी ने जो इंपॉर्टेंट बात की थी, उन्होंने कहा था उसमें इनपुट शामिल है बानी PTI की, इमरान खान की। लेकिन द क्वेश्चन इज़ दैट कि मुज़ाकरात पसे पर्दा अगर ये ज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इनको बज़ाहिर लाने के पीछे भी कोई ना कोई कहानी ज़रूर हुई होगी। लेकिन इन मुज़ाकरात के ज़रिए अगर पैगाम ये दिया गया है पसे पर्दा मुज़ाकरात हों या मुज़ाकरात सामने हों, आपने जो किया है उस पर या तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अपनी गलती का इदराक करना पड़ेगा, फिर बातें आगे बढ़ेंगी। और साथ ही साथ कल का जो प्रेशर है और परसों जो सज़ाएं आई हैं उसका एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप यूरोपीय यूनियन से, अमेरिका से, बरतानिया से भले प्रेशर डलवा लें, वो प्रेशर 9 मई से मुतालिक जो इदारे का, फ़ौज का स्टांस है, उस किसी किस्म का प्रेशर उस पर कबूल नहीं किया जाएगा। सज़ा और जज़ा का फ़ैसला जो है वो मेरिट पर होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहता, चूँकि ये ऐसे वक्त में हुई है जब 9 मई के मुजरमान को सज़ाएं हुई, फैज़ अमीर साहब का ट्रायल भी चल रहा है, और डेफिनेटली फैज़ अमीर साहब का ट्रायल की सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है कि उसके साथ इमरान खान साहब लिंक्ड हैं। ठीक है, उस ट्रायल के साथ, उस फैसले के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। तो उस दौरान ये जो मुज़ाकरात का अमल हो रहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ असरात मुरतब होंगे? PTI कमज़ोर फुटिंग पे जाएगी, बैकफुट पे जाएगी, या कोई ऐसा रिएक्शन आ सकता है मुज़ाकराती अमल के दौरान भी अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, सोशल मीडिया पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को भी बहुत रिएक्शन दे रही थी, 25 नवंबर की रात भी बहुत रिएक्शन दे रही थी, 24 नवंबर को भी बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए जा रहे थे। अब इसमें अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर है, ये बात गलत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ BJP के बाद दुनिया की वाहिद सियासी जमात है जिसका बयानिया रोशनी की रफ्तार से सोशल मीडिया पे फैलता है। नंबर 1 वो तो चलना है। और दूसरा एलिमेंट ये भी है कि सोशल मीडिया पे जो लोगों के मामलात हैं, अगर चंद हमारे जो करीबी दोस्त हैं जो उनको पसंद करते हैं, जो उनके बयानिया को पसंद करते हैं या उसको फॉलो करते हैं या उसको फैलाते हैं आगे, अगर वो ये ना करें तो वो क्या करें? उनके देखें माली मामला जुड़े हुए हैं, तो वो तो बहुत से फैक्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को हम डिस्कस तो कर सकते हैं। लेकिन जो असल बात आपने की है, जो इससे मुतालिक कि प्रेशर किससे मुतालिक जो बात हुई और बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया, देखें अभी तक जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात किस सूरत हाल में हो रहे हैं? मुज़ाकरात अब तब हो रहे हैं कि पिछले 2 सालों में जो हुकूमत है वो PTI को मैनेज नहीं कर पाई, इमरान खान मैनेज नहीं हुआ,
اور عمران خان اور اس کی جماعت جو ہے وہ اپنے مطالبات حاصل کرنے میں یہ شارٹلی آپ کہہ لیں انقلاب نہیں مینیج کر پائی. مار دیں گے الجہاد، نکلیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ہم گردن سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے، وزیر اعظم خالی کروا لیں گے، ایوان صدر خالی کروا لیں گے، یہ سب باتیں نا یہی تھا. اور پھر جب حقیقی آزادی، غلامی سے آزادی، یہ سب طریقے کر کے پاکستان تحریک انصاف کو 26 نومبر کو اس کی مزاحمت کا کلائمیکس ہو گیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہم بھلے وہاں سے وہ جو پی ڈی ایم میں ہے احتجاج میں شریک، اس کی رضائیاں لوگوں کو دیتے رہیں سردی کے موسم میں، بھلے ہم وہاں کی فائر بریگیڈ کی ریسکیو کی گاڑیاں لے کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں، ہم صوبے کے وسائل استعمال ہم نے کر لیے، لیکن اس کے باوجود اگلوں نے 40 منٹ میں ہمیں واپس بھیج دیا. تو یہ ثابت ہوا کہ جب ریاست اپنی رٹ کو ثابت کروانا چاہتی ہے تو ہم اس پوزیشن پہ نہیں رہتے. اور دوسرے جو امپورٹنٹ بات ہے علی صاحب کہ مزاحمت مکمل طور پہ اب پاکستان تحریک انصاف کی ناکام ہو چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا مذاکرات کا. یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں، جو ایک حکومت کی کمیٹی ہے اور جو اپوزیشن کی کمیٹی ہے، ان مذاکرات میں اب ڈیمانڈ دیکھیں جی ہمارے سیاسی قیدی رہا کریں. اب سیاسی قیدی بچتے کتنے ہیں؟ آپ کے 25 ایک بار 60 ایک بار 85 لوگوں کو تو سزا ہو چکی ہے، ان پہ تو جرم ثابت ہو چکا ہے. دے آر نو مور سیاسی قیدی. جو وہ کلیم کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کا، اعجاز چودھری صاحب کا، ٹھیک ہے وہاں پہ پروسیکیوشن پہ بہت زیادہ کویسچنز ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن اگین وہ سارے اس کمپنی کا حصہ تھے نا 9 مئی والی، وہ بھی ایویڈنسز تو وہاں پہ موجود ہیں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی پہ علی صاحب خبر یہ ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی. یہ مذاکرات جو باہر بظاہر کمیٹیاں نظر آ رہی ہیں اس میں ہوں یا جو کمیٹیاں پیچھے ہیں اس میں ہوں، اور اتنی آسانی سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے. بیرونی دباؤ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے یہ بتائیں ابھی امریکہ میں جو رچرڈ گرینیل ہے جس طرح کی وہ بات کر رہا ہے، جو اس نے انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد میرے جیسے بندے کی ناقص عقل میں یہ بات آتی ہے کہ حضور یہ جو عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے امریکہ کا. امریکہ کا مسئلہ تو کچھ اور ہے. وہ تو پورے کا پورا انٹرویو پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے وہ تو اس کو لے کر تھا. اصل میں امریکہ تو کچھ اور اپنا موٹیو چاہ رہا ہے نا. اب مثال کے طور پہ امریکہ پریشر ڈالتا ہے، ایک مفروض ہے، مثال کے طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو قبول کرتی ہے، مثال کے طور پہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. اب جو عمران خان آ کے کرے گا امریکہ کے پریشر پہ، اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ آ کے جو امریکہ کی مانے گا، اور پھر جو امریکہ کا ایجنڈا ہے کہ ان کے ترجمان آ کے کہہ رہے ہیں، وہ جو وزیر خارجہ نامزد کیا انہوں نے ابھی جو میٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں، رومبیو کیا نام ہے، روبیو مارکو روبیو جو ہے وہ یہ پوچھ کے کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ جو بائیڈن حکومت ہے اس نے کیوں یہ جو پاکستان کا پروگرام ہے اس سے متعلق بات نہیں کی، اس کو پرسو کیوں نہیں کیا، جب ان کے موٹیوز ہی ہیں. اگر عمران کو لا کے انہوں نے موٹیو یہ حاصل کرنے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کی اجازت دے گا؟ بلاول نے کل کہا ہے نا کہ عمران خان بہانا ہے، نشانہ ایٹمی پروگرام ہے، وہ تو کہہ دیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مذاکرات، بڑا شارٹ آنسر کیجیے گا، مذاکرات کے عمل میں آپ عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی ذات کے لیے جو ریلیف ہے نا وہ اسی صورت میں نظر آئے گا کہ جب ان کو اپنا طرز سیاست بدلنا ہوگا. طرز سیاست کیا ہے؟ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں. بات بڑی کلیئر ہے. ابھی تو یہاں پہ ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہمارے کچھ کولیگز بھی وہ تو پی ٹی آئی سے زیادہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ تھا. دیکھیں فالس فلیگ، یہ جو ایویڈنس ہیں، یہ جو فوٹیجز ہیں، یہ جو سزائیں ہیں، اچھا یہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کسی کو سزا 10 سال ہوئی تو وہ زیادہ ہے یا کم ہے، وہ ڈٹرمن ہو سکتا ہے. وہ اپیل میں بھی جا کے وہ بات کر سکتے ہیں جی 10 سال کی سزا 6 سال کی کر دیں. لیکن جو 7 جرم ہم نے دیکھے، جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں ٹی وی پہ چلتی ہیں، وہ یا 9 مئی کو ہم نے خود دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ لاہور میں تھے، میں لاہور میں تھا. تو سزا میں کچھ یا عمران خان کے لیے کچھ ریلیف اس صورت ہوگا جب وہ اپنی اپروچ بدلے گا. اور آپ کو یاد ہے کہ میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی غیر مشروط معافی مانگے گی. اگر غیر مشروط یہ مذاکرات پہ بیٹھ گئے ہیں تو معافی بھی مانگے گا، تو غیر مشروط معافی بھی مانگے. کب تک مانگے گا؟ اب یہ جو آپ نے فیض حمید کیس کا ذکر کیا نا، ابھی اس کے 3 فیزز آئے ہیں. ایک فیز یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا. پہلے ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کی گئی، پھر 13 اگست کو ہمیں پتہ چلا، آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا. اور پھر جو ہمیں لاسٹ ہمارے پاس فیض حمید سے متعلق جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ اب ان پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے. اب جب اگلا مرحلہ آئے گا نا فیض حمید کا، تو اس میں معافی مانگے، اس سے متعلق غیر مشروط معافی آئے گی تو یہ نظام لائم لائٹ میں رہیں گے. ایک ہے معافی آئے گی، یہ تو مطالبہ ہے دوسری طرف سے، کیا مانگیں گے بھی، عمل کریں گے معافی؟ وہ تو مطالبہ چل رہے ہیں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی مانگے گی بھی اس میں معافی،
وہ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس معافی کے بغیر معاملہ آگے نہیں جائے گا. پی ٹی اے کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، پی ٹی اے مانگنی پڑے گی. یس، مانگنی پڑے گی اس کو معافی اپنی غلطی کی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا عمران خان کو ریلیف اس صورت میں ہے جب وہ اپنا طرز عمل بدلے گا. معافی مانگنا طرز عمل بدلنا ہے نا. اگر آپ نے مجھے کچھ کہا ہے اور آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یار فیصل بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس پہ شرمندہ ہوں، یا آپ دوسرا طرز یہ ہے کہ نہیں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں چھڑاں گا نہیں، میں تینوں چھوڑاں گا نہیں. دیکھیں دو طرز عمل ہے نا. اگر آپ کا پہلا طرز عمل اپناتے ہیں تو obviously آپ نے اپنی اپروچ بدل دی ہے، آپ نے طریقہ بدل لیا ہے، آپ نے ریکنسائل رجوع کر لیا اپنی تھاٹس کے ساتھ، تو وہ اسی صورت میں ہوگا، ریلیف تب ہے. ادروائز امریکی دباؤ آ جائے، یورپی یونین جو مرضی کہہ لے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. پاکستان کو یہ دباؤ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی میں بھی دباؤ آئے ہیں، لیکن اگین آپ اپنی جیو پولیٹیکل ویلیو دیکھیں، اس کو دیکھتے ہوئے دس از ناٹ ایزی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آخری دو سوال ہیں. رچرڈ والا معاملہ ہے اور یہ جو بیرونی سارا دباؤ آ رہا ہے، اس پہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے طاقتور حلقوں کا کیا اسٹانس ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا، وہ سارا ہمارے سامنے ہے. کیا جب ٹرمپ انتظامیہ آئے گی باقاعدہ 20 جنوری کے بعد وہ سنبھالیں گے، پھر پتہ لگے گا ان کی اصل پالیسی کیا ہے، ان فیلڈ کیا ہے پالیسی. ابھی تو وہ باتیں کی جا رہی ہیں رچرڈ کے حوالے سے. یہ بھی ہے کہ وہ پتہ نہیں اکاؤنٹ جو ہے وہ لابنگ کے تھرو جو ہے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے شاید پی ٹی آئی کو. تو ہمارے طاقتور حلقے اگر واقعی وہاں سے جو رچرڈ بات کر رہے ہیں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں وہاں سے، یا مطالبہ کر دیا جاتا ہے، پھر پریکٹیکلی ہم کس پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ مطالبہ کہ فری عمران خان باقی بھی ساری باقی جو مطالبات آ رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں آپ ذرا، یہ اس منظر کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے دیکھیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگ اس بات پہ کچھ سنجیدہ نہیں لیتے ہیں. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان از دی اونلی نیوکلیر پاور ان اسلام. اسلامک ورلڈ میں ہم اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 تھنگ. اب یہ اعزاز ہمیں ضرور جاتا ہے کہ ہم نے کیسے حاصل کیا. ماضی میں پریشر آتے رہے، پریشر بہت سے حوالوں سے ہمیں آئے. سلالہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جب سلالہ پہ حملہ کیا تھا نیٹو نے، تو ہم نے اس کے بعد نیٹو سپلائی روکے رکھی، مہینوں تک روکے رکھی. دوسرا، یہ دباؤ پاکستان کے لیے اپرچونٹی بھی ہے. یہ کرائسس کم اپرچونٹی زیادہ ہے. پاکستان زیادہ بہتر چین کو، رشیا کو، ریجنل فورسز کو کنونس کر سکتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ادر آپشن نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو سپورٹ اس. آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ہم پہ یہ دباؤ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان اکیلا متاثر نہیں ہو رہا. پاکستان اکیلا متاثر نہیں ہو رہا. متاثر کیا ہو رہا ہے؟ متاثر افغانستان سب سے زیادہ ہو رہا ہے پاکستان کے متاثر ہونے سے. متاثر چین بھی ہو رہا ہے، متاثر روس بھی ہو رہا ہے. تو یہ آپ اس کو، یہ اگر لیٹ سپوز ایسی تو اپروچز ہوتی نہیں نا. ابھی کیا ریزن ہے کہ آپ کے میزائل پروگرام سے متعلق پابندیاں لگا دی امریکہ نے، جو بائیڈن حکومت نے جاتے جاتے، پہلے ان کو نہیں نظر آیا. ریزن یہی ہے کہ ٹرمپ جب واپس آئے اور پاکستان کے ساتھ معاملات کم از کم سیدھے کرنے میں اس کو 9 سے 10 مہینے لگ جائیں. ٹھیک ہے، یہ پابندیاں ایک دم تو ہٹیں گی بھی نہیں. پاکستان کو اس کے لیے وہاں پہ لابنگ کرنی پڑے گی، پاکستان کو اپنی سفارتی کوششیں تیز کرنی پڑیں گی، پاکستان کو کنونس کرنا پڑے گا، پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ جن رسیدوں کی بنیاد پہ آپ یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ غلط ہیں. پاکستان کو اپنا مقدمہ، اور یہ 8-9 ماہ لگ جائیں گے. اور پھر آتے ہی ٹرمپ اتنا فارغ ہوا پڑا ہے کہ اس نے آ کے اعلان کر دینا جی وہ بندہ جو ڈیالے میں بیٹھا ہے اس کو کر دو. اور دنیا کے مسائل نہیں ہیں، ان کی اپنی جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ نہیں ہے. جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ جنگ نہیں چل رہی ہے، اس کے اپنے اتحادی لڑکھڑا رہے ہیں. جو کینیڈا ہے اس کے اندر اب اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ٹروڈو نے انڈیا کے بندے نکال کے بھیج دیے. تو یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے. اور اگر لیٹ سپوز پریشر آئے گا بھی تو امریکہ، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اور ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ خود کھڑا کر کے ہو کے کسی کے بارے میں کہے، کسی پولیٹیکل اینٹی کے بارے میں کہ ہم یہ رجیم لانا چاہتے ہیں، وہاں کے تو لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑنا. بالکل ٹھیک. اچھا میں بالکل سمجھ گیا، آئی گوٹ یور پوائنٹ. اس کے ساتھ اب آخری 2 سوال ہیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. ایک طرف ابھی آپ نے شروع میں بات کی، میں مس کر گیا، میں سوال وہ پلیس کرنا چاہتا تھا کہ یہ وفاق پہ کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے سارے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں، وفاق سے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر لایا جاتا ہے، اور یہ اب تک کی جو ہے وہ پرفارمنس ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو وہاں پر ایکچولی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کر کیا رہی ہے کے پی کے میں؟ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے، میں آج آپ کو صرف 2-3 خبریں بتا دیتا ہوں. جنگ میں خبر لگی ہے، خیبر پختونخوا بد انتظامی 52 ارب کا نقصان، دھوکہ دہی کے انکشافات. ٹھیک ہے، ایک اور فورم ہے اس پہ خبر لگی ہوئی ہے، پشاور تحریک انصاف کی ناقص منصوبہ بندی، مالی بحران کے باعث انجینئرنگ یونیورسٹی کے 4 کیمپسز بند کرنے کا فیصلہ. ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا 10 سالہ اقتدار
محکموں سے سیاسی مداخلت ختم نہ ہو سکی جو انہوں نے ڈی پولیٹیسائز کرنا تھا معاملہ. خیبر پختونخوا 6 ماہ کے دوران ایک ضلع میں 3 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف. ریسکیو 1122 سرکاری گاڑیاں یا سیاسی ہتھیار. خیبر پختونخوا حکومت کا عوامی وسائل پر قبضہ اور کرپشن ختم کرنے کے دعوے دار. خیبر پختونخوا حکومت نے عالمی بینک سے حاصل اربوں روپے قرض منصوبے میں کرپشن کو قانونی تحفہ دے دیا. اب یہ جو سارے حالات ہیں نا, اور میرے پاس درجنوں خبریں یہ پڑی ہوئی ہیں. اب بات یہ, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, علی صاحب آئی بلانگ ٹو KPK, میں خیبر پختونخوا سے ہوں. دیکھیں آپ, آخری تحصیل ہے پنجاب کی رجحان. میں کوئی مریم صاحبہ کو یہ نہیں سپورٹ کر رہا اس معاملے میں کہ ان کا کارنامہ ہے. رجحان آخری تحصیل ہے پنجاب کی. وہاں پہ جائیں BHU میں, وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر ملے گا. اسکول میں بیٹھا ہوا استاد آپ کو ملے گا. آپ KPK میں چلے جائیں, کسی بھی ضلع میں چلے جائیں, آپ جو دور دراز BHU ہے وہاں پہ ڈاکٹر نہیں جاتا ہے. آپ وہاں کے سڑکوں کے انفراسٹرکچر کے حالات وہاں پہ دیکھ لیں. انفراسٹرکچر کے یہ حالات ہیں کہ جہاں پہ پنجاب کی حد ختم ہوتی ہے, آپ 100 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے وہ 1.5 گھنٹے میں طے کرتے ہیں, 2 گھنٹے میں کرتے ہیں. وہاں سے آگے 10 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو 45 گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے. KPK کے اندر جو اس وقت حالات ہیں, خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں, وہ کرم سے بہتر آپ دیکھ لیں. گورننس کے یہ حالات ہیں. آپ تو یہ کہتے ہیں نا 100 سال پرانا تنازع ہے. بھائی 100 سال پرانا تنازع ہے تو 11 سال سے آپ بھی تو حکومت میں بیٹھے, ان تنازعوں کو ایڈریس کیوں نہیں کیا گیا؟ اس دوران تو پیغام پاکستان بھی آ گیا, نیشنل ایکشن پلان بھی آ گیا, اور بہت کچھ ہو گیا. آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں خود کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ آپ بھائی رات کو نہیں جا سکتے. پرائمریلی کس کا کام ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر قائم کرنا؟ اب سوال تو یہ ہے کہ بھائی لاہور میں فوج کیوں نہیں طلب کی جاتی؟ ایک بنیادی سوال ہے نا. آپ DG خان میں فوج کیوں نہیں طلب کرتے؟ آپ اکاڑے میں فوج کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ ایون سندھ میں جو کچے کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی پولیس ہی لڑ رہی ہے نا. تو یہ جو گورننس کے حالات ہیں, اور پھر اب لوگ سوال کریں گے, لوگ یہ سوال کرتے ہیں. لوگ جب ترنول سے آگے آ کے یہ موٹر وے والا ٹول پلازا کراس کرتے ہیں تو انہیں ایک فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور گورننس اگر آپ کا نہیں ہے, دیکھیں یہ نسل حقیقی آزادی, غلامی, جہاد, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو, جب یہ نوجوان جو آج 22-23 سال کے نا, 3-4 سال کے بعد اس کو سمجھ آئے گی کہ کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے, پھر یہ سوال کرے گا. تو یہ صدا کی بہار کبھی ہوتی نہیں ہے. لیکن گورننس کے اعتبار سے خیبر پختونخوا کے اندر پھر کرپشن, دوائیوں میں کرپشن وہاں پہ. آج میں جانتا ہوں پرسنلی ان لوگوں کو جو بڑے ریلیونٹ منسٹر تھے مختلف شعبوں کے, اور آج وہ بڑے انقلابی بنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے, اپنے سالوں کے ذریعے جو ہے وہ کرپشن کی, اور اربوں کی کرپشن کی ہے. اور اتنی کرپشن ہوئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کووڈ جب یہاں چل رہا تھا تو ایک جانب جب باقی شہروں میں اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کی آپ مشینری A+ منگوا رہے تھے, تو آپ نے چائنا سے مشینری اس لیے امپورٹ کی کہ وہاں پہ مارجن زیادہ تھا, وہاں پہ کرپشن زیادہ تھی. تو کرپشن کے تو ایک بہت بڑا بازار ہے. لیکن اگین دیکھیں یہ معاملات کب ہوں گے؟ گورننس, میرے ضلع کے مسائل کیسے حل ہوں گے, میرے گاؤں کی سڑک کیسے بننی ہے, میرے گاؤں کا اسپتال کیسے بہتر ہونا ہے, میرے گاؤں کے اسکول میں اساتذہ کیسے بیٹھنے ہیں, یہ تب بیٹھنے ہیں, یہ تب ہونا ہے کہ جب فوکس ہوگا. یہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے جب CM کا ویژن ہوگا. CM کا ویژن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور CM کے بارے میں تو اب المیہ یہ ہے کہ PTI کے اپنے لوگ اب اس پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں. اس کا ویژن یہ ہے کہ اسلام آباد آئیں, چڑھائی کر دیں, خان نے یہ کہہ دیا, فلاں کر دیا. اس نے بڑی کوشش کی ہے, وہ کامیاب ناکام علیحدہ, لیکن اس کا موٹیو, اس کا مقصد یہی تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ لیڈی ریڈنگ اسپتال میں کوئی نیا میں وینٹیلیٹر لگا دوں, کوئی نیا ICU بنوا دوں. کیا ریزن ہے کہ آپ کو جانا پڑتا ہے؟ آپ پنجاب جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. ابھی میں بیٹھا پنجاب میں تھا تو ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک فیملی آئی ہوئی تھی. ریزن یہ ہے کہ آپ KPK میں ڈاکٹرز کی اہلیت نہیں ہے, بالکل ہے, آپ وہ ماحول ہی نہیں دے رہے ہیں, آپ وہ حالات ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال ہے, بالکل شارٹ آنسر کیجیے گا. عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ آپ کی فرٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ان سے متعلق خبریں یہ ہیں کہ وہ ریاست, وہی سمجھتے ہیں کہ ریاست میرے خلاف جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, اور خبریں یہ آئیں کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں. دیکھیں عمران ریاض جو ہے نا وہ ہماری فیٹرنیٹی سے تھے, ہے نہیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ بڑی کلیئر سی بات ہے, کچھ ہمارے دوست وہ جرنلسٹک فریم ورک بالکل بھول کے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن کہہ لیں, ان کا نیریٹو پھیلانے والے اعلی کار کہہ لیں, ان کے کوئی دیگر معاملات چلانے والے کہہ لیں. لیکن عمران ریاض جو ہے نا وہ کسی زمانے میں صحافی تھے, کسی زمانے میں اینکر تھے, اب وہ نہیں ہیں. اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک اپنا جو ان کا YouTube چینل ہے اس سے اس نیریٹو کو آگے لے کر چلتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ عمران ریاض جو ہیں جو ایک بڑی ریئلسٹک سی بات ہے, جس دورانیے میں وہ غائب تھے, وہ منظر عام پر نہیں آ رہے تھے, اور وہ یہ تکلیف بھی بیان کرتے ہیں کہ بڑی صحبت میں انہوں نے ٹائم گزارا ہے.
کچھ آپٹکس بھی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن عمران ریاض اگر ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں, لیکن بازیابی کے بعد بھی تو وہ ملک میں رہ رہے تھے نا. سوال تو یہ ہے نہیں وہ چھوڑ گئے, آپ کے پاس انفارمیشن کیا؟ دیکھیں عمران ریاض سے متعلق جو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ملک سے جا چکے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران ریاض جو ہیں وہ شاید ابھی ملک سے گئے ہوں. ادھر ہی ہیں وہ, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں کہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران ریاض جو ہیں وہ اگر ملک سے چلے گئے تو پھر ان کا معاملہ بھی ویسے ہی چلنا ہے جس طرح باقی دوست کچھ ہمارے اور بھی گئے تھے. تو ابھی تک ویسے کوئی آفیشیلی کنفرمیشن بھی اس کی نہیں آئی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق عمران ریاض جو ہیں وہ ملک سے نہیں گئے ہیں. عمران ریاض ملک میں ہی موجود ہیں جو مجھے معلوم ہوتا ہے, جو ابھی تک لگ رہا ہے. اگر وہ ملک سے گئے ہوتے تو ان کی ٹون کچھ اور ہو جاتی. اوکے ٹھیک ہے, جو ٹونیں ہوئی ہیں نا, ایک اور بھی سب کی بدل گئی ہیں ایک مطلب اب آج کی ٹون تو غداری کی حد تک چلی گئی ہے نا. آج وہ شیر افضل مروت نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو مافیا ہیں, یہ تو آرگنائز مافیا ہیں جو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لگے ہوئے ہیں. بعض تو ایسے ہیں نا جن کی ٹونیں ہیں, جن کو یہاں کی سرکار نے CSP بنا دیا, جن کو یہاں کی میڈیا نے آئیکن بنا دیا, سیلیبریٹی بنا دیا, جن کو یہاں کی فوج نے وہ ہر لحاظ سے ان کو آگے لے کے چلے. ان کا میگزین کھولتے تھے تو اس میں صرف منسٹری آف ڈیفینس کے اشتہار نظر آتے تھے, اور اب وہ جا کے وہ باتیں کرتے ہیں, اور اب ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھارت شفٹ ہو جائیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں نا. تو عمران ریاض کی ٹون دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ابھی تک ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں, وہ باہر نہیں گئے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. انشاءاللہ دوسری نشست میں بھی آپ سے مزید جو ہے وہ کسی موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے ناظرین, آپ نے فیصل عباسی صاحب کی جو ہے وہ باتیں سنی ہیں. آپ کسی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں فیصل عباسی سے وہ ضرور باتیں پوچھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اور فیصل عباسی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.